Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I react to a video by Hassi TV, History of Babri Masjid Case Explained Start to End. کب سے جو ہے بابری مسجد سے ریلیٹڈ کوئی اردو میں کوئی ویڈیو ڈھونڈ رہی تھی، تو آج جو ہے حسیب شفقت نے بابری مسجد سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنائی ہے. سو آئیے دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है. भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है. जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी, अयोध्या की मस्जिद गिराकर उम्मत मुस्लिमा की नफ्स को देख लिया है दुश्मन ने कि जान नहीं है. हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी. भारतीय मीडिया और दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र ज़ोरों शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया. इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की. बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं है, बल्कि इससे कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं. ये इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है, जो कि हल होने में नहीं आ रहा. दोनों कौमें और मज़हब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मज़हब या कौम की जीत के तौर पर देखती हैं. इस एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हज़ार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं. लेकिन सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी तारीख क्या है और इस राम मंदिर की तामीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है. इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और अनबायस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ पर बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुग़ल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद. भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है जहाँ पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी. ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुग़लों से पहले लोधी ख़ानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया. बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे, जो कि इसकी पहचान है. बाबर के हुक्म पर इसी दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मज़ीद मसाजिद का भी जिक्र मिलता है. एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं. ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं. 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर यह दावा किया कि ये मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्मभूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर इस बाबरी मस्जिद को उसकी जगह पर तामीर किया गया. जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की, रोज़ रोज़ के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदू मुसलमान फसादात का ख़तरा बढ़ गया, तो 1859 के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे तो दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सकें. अंग्रेज़ दौर के अंदर इस ज़मीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला इतना ज़्यादा सर न उठा सका. फिर आखिरकार वक्त आया 1947 का, जब मज़हब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए. लेकिन इस तकसीम के सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1949 के अंदर इस मसला ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए. बस फिर क्या होना था, इसकी वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए. हुकूमत ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया. इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया. लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए और दोनों एक दूसरे पर दलाइल देते रहे और कई दरखास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी. 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मजीद तनाव उस वक्त पैदा हो गया जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बना दी. ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ. इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा यानी भारत की कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सकी.
ان انتخابات کے بدترین نتائج کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے شدت پسند سیاستدان لال کرشن اڈوانی کو بی جے پی کا صدر منتخب کیا اور پارٹی انتہا پسند ہندو نظریے کی حامی پارٹی بن کر ہندوستان کے لوگوں کے سامنے آئی. یعنی پہلی بار اس نے نسل پرستی یا پھر ہندوتوا کا نعرہ لگایا. 1984 کے اندر مندر کی تعمیر کی کمیٹی کا مقصد مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کرنے کے لیے واضح طور پر لائحہ عمل پیش کرنا تھا کہ اسے کب، کیسے اور کس طرح سے بنایا جائے، یعنی کہ اس کا نقشہ کیسا ہوگا. اس حوالے سے بھارت کی سب سے بڑی انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی ممبران بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے، جس کے اندر لال کرشن اڈوانی بھی شامل تھے. کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر جب نومبر 1979 کے اندر دوبارہ انتخابات ہوئے تو کانگریس حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت نہ لے سکی، جس کے نتیجے میں دوسری بڑی جماعت جنتا دل نے بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی. اس الیکشن کے فوراً بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے ایودھیا کے اندر بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے سلسلے کے اندر پورے ملک میں ایک مہم چلانا شروع کر دی تاکہ خود کو، اپنی پولیٹیکل پارٹی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہندوؤں کا مسیحا، ان کا خیر خواہ ثابت کر کے ان سے جذباتی ووٹ بینک کو حاصل کر سکیں. 25 دسمبر 1990 کو انہوں نے سومناتھ کے مندر کے اندر پوجا کرنے کے بعد رتھ یاترا کا آغاز کیا، جو کہ بھارتی ریاست بہار سے ہوتے ہوئے ایودھیا پہنچی، جہاں پر انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنا تھا یا پھر اس کا اناگوریشن کرنا تھا. اس مہم کے نتیجے میں بدامنی اور پرتشدد واقعات بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر بہار کے اندر اس دور کے چیف منسٹر لالو پرساد یادو نے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ کے کہنے پر لال کرشن اڈوانی کو گرفتار کر لیا. اس گرفتاری کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے حکومت کی سپورٹ ختم کر دی اور یوں صرف 11 ماہ چلنے والی وی پی سنگھ کی حکومت آخرکار گر گئی. یوں بھارتیہ جنتا پارٹی کا تیر بالکل نشانے پر لگا، کیونکہ یہ عام ہندو کا برین واش کر کے اس کا جذباتی ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب رہے. کیونکہ اس کے بعد 1991 کے اندر بھارت کے اندر دوبارہ سے عام انتخابات ہوئے، جس کے اندر کانگریس نے لوک سبھا کے اندر 36% ووٹ لے کر 244 سیٹیں حاصل کی، جبکہ پہلی مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 20% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور 124 سیٹیں اپنے نام کی. یوں بھارتیہ جنتا پارٹی ملک کی سطح پر ایک دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری. اس کامیابی اور اعتماد کے بعد 6 دسمبر 1992 کو ہندو شدت پسند فیشسٹ پارٹی RSS، جس کا قیام یورپ کے اندر نازی پارٹی کے قیام سے متاثر ہو کر 1925 کے اندر ہوا تھا، اس نے بابری مسجد کے مقام پر ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا، جس میں RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں خاص طور پر کرشن اڈوانی نے ریلی سے خطاب کیا اور مظاہرین کو جوش دلوایا. اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریب 1.5 لاکھ کا مجمع مشتعل ہوا اور مسجد کو شہید کرنے پر تل پڑا. پولیس اس قدر بڑے ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکی اور کچھ ہی دیر کے اندر ہزاروں افراد نے ہتھوڑوں، کلہاڑیوں، کدالوں، دیگر آلات کی مدد سے پوری مسجد کو مسمار کر دیا. اس واقعے کے بعد پورے بھارت کے اندر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جس کے اندر 2000 سے زائد افراد مارے گئے، جن کے اندر زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی. پاکستان میں اس کے رد عمل کے اندر 2 دن بعد 30 سے زائد مندروں کو مسمار کر دیا گیا. بابری مسجد کے سانے کے بعد اس حوالے سے حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن لبریہان کمیشن بنا دیا، جس نے اس معاملے کو اتنا لمبا گھسیٹا کہ اس کے کمیشن کی رپورٹ 17 سال کے بعد 2009 کے اندر سامنے آئی، جس کے اندر یہ واضح تھا کہ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے اشتعال انگیزی اور فسادات کو بڑھاوا دیا اور اسی کی وجہ سے یہ فسادات ہوئے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر لال کرشن اڈوانی کا نام بھی شامل تھا. 2003 کے اندر عدالت کے حکم پر مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر آرکیولوجیکل سروے کروایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جگہ پہلے کوئی مندر تھی یا کوئی عام سی جگہ جہاں پر بابری مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا. سروے کی رپورٹ کے مطابق مسجد کے نیچے مندر کے آثار واضح طور پر موجود تھے، لیکن اس سروے کو بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے خود رد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم حلقوں کی جانب سے بھی اس سروے کی رپورٹ کو جھوٹا کہہ کر اس پر کئی اعتراضات اٹھائے گئے، جن کا جواب کسی نے نہیں دیا اور یوں یہ مسئلہ جوں کا توں ہی رہا. ظاہر ہے جب مقدمہ ہی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھا تو اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. یہ دراصل پریشرائز کر کے بنائی گئی ایک فیک رپورٹ تھی، جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اندر آج بھی مسلمانوں کی مقدس ترین مساجد کو توڑ کر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور خود مسلمانوں کا صفایا کرنا بھی اس موجودہ انتہا پسند حکومت کا پلان ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اس پر نہ تو کسی مسلمان ملک نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی عرب ملک نے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا.
اس کے بعد ٹائم آتا ہے سپتمبر 2009 کا، جس کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ نے اس تنازع کے اندر دائر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جگہ پر ہندو اور مسلم کمیونٹی دونوں کا حق ہے، لہٰذا کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ مسجد کے کل رقبے یعنی 2.77 ایکڑ کا 2/3 حصہ ہندوؤں کو دیا جانا چاہیے جبکہ باقی مسلمانوں کو۔ اب اس فیصلے کے بعد بھی یہ دونوں پارٹیاں خوش نہیں تھیں کیونکہ دونوں اس جگہ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی اور 2011 کے اندر سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے دونوں فریقین کو پرامن طریقے سے کورٹ سے باہر معاملہ حل کرنے پر زور دیا کیونکہ ایک بار پھر سے ہندو مسلم فسادات پھیلنے کا خطرہ تھا اور دوسرا عدالت پر بھی کافی دباؤ تھا۔ جنوری 2019 کے اندر سپریم کورٹ نے 5 جج صاحبان کا بینچ بنا دیا جس نے باقاعدہ طور پر اس مقدمے کی سماعت شروع کر دی اور اس بینچ نے مارچ 2019 کے اندر دونوں فریقین کے بیچ عدالت سے باہر معاملات طے کرنے کے لیے ایک صلح کروانے والا پینل یعنی مصالحاتی پینل قائم کیا۔ کئی ماہ تک چلنے والے یہ مذاکرات بھی ناکام رہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد اگست 2019 کے اندر عدالت نے اس کیس کو نپٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کر دی اور بالآخر اکتوبر 2019 کے اندر کیس کی سماعت ختم ہوئی اور نومبر میں عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسجد کی زمین کو ایک ٹرسٹ کو دے دینا چاہیے جس کے زیر انتظام مندر کی تعمیر شروع کی جائے، جبکہ اس کے بدلے میں ایودھیا کے اندر ہی مسلمانوں کو دوسری جگہ ایک نئی زمین الاٹ کی جائے جہاں پر وہ ایک نئی مسجد کو تعمیر کر سکیں۔ یوں فیبرری 2020 کے اندر رام جنم بھومی نامی 15 رکنی ٹرسٹ کو قائم کیا گیا جس کے زیر نگرانی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 5 اگست 2020 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مندر کا سنگ بنیاد رکھا اور مندر کے سنگ بنیاد کے 1 ماہ بعد لکھنؤ کی عدالت نے لال کرشنا اڈوانی کو بابری مسجد کیس میں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ یعنی واضح طور پر ایک بار پھر سے موجودہ حکومت عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہوئی واضح طور پر دیکھی گئی۔ تقریباً 3.25 سال کے بعد نامکمل مندر کا افتتاح نریندر مودی نے 22 جنوری 2024 کو کیا اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 2.77 ایکڑ کے اس متنازع لینڈ کو ملا کر 76.77 ایکڑ پر اس رام مندر کو تعمیر کیا گیا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو مختص کی گئی زمین پر فی الحال ابھی تک کوئی مسجد تعمیر نہیں کی جا سکی، لیکن خبریں ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر اسی سال 2024 سے شروع کر دی جائے گی۔ لیکن اب کی بار اس نئی مسجد کا نام بابری مسجد کی بجائے محمد بن عبداللہ مسجد رکھا جائے گا۔ دراصل آج بھارتی جنتا پارٹی اور RSS کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں پر جو کہ ہندوستان کے اندر آباد ہیں ان پر اتنا ظلم کرو، ان کو اتنا ٹارچر کرو کہ آخرکار یہ مظاہرے کرتے ہوئے باہر نکلیں کہ ان مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو ٹھکانے لگایا جا سکے اور اس ملک کو صرف اور صرف ہندوؤں کے رہنے کے لیے اکھنڈ بھارت میں بدلا جائے، جس کا نقشہ پیش کر کے وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بھی لگا چکے ہیں۔ اور ان سب لوگوں کو حوصلہ ملا ہے دنیا بھر کے مسلم ممالک کی خاموشی سے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو یہ تو تھی بابری مسجد کی مکمل تاریخ جہاں پر اس وقت رام مندر موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اور اس میں حسیب شفقت نے پورے تفصیل سے بابری مسجد کی ہسٹری بتائی ہے کہ کب تعمیر ہوئی اس کی اور کس نے تعمیر کی، اور پورا جو تنازع ہوا ہے اس کی ہسٹری بتا دی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کیس میں پوری تفصیل سے بتائی ہے۔ تو اب جا کے معاملہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ معاملہ اصل میں کیا ہے، اور یہ جو ہے مسلم اور ہندو کا تنازع جو ہے انڈیا میں پولیٹیشینز اس کا فائدہ اٹھاتے اور فساد کو اور بڑھاتے ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں، اور اس چیز کو کا فائدہ اٹھا کے جو ہے الیکشنز میں جیتنے کے لیے جو ہے اس پوائنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور فساد کریٹ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں۔ تو یہ جو مسجد انہوں نے گرائی ہے یہ صرف شروعات ہے اور یہاں تک نہیں رکیں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے، چیک کیا ہے کہ مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ باہر جو مسلم ممالک ہے کسی نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، اس معاملے کو جانے دیا اور کسی نے کچھ انٹرفیئر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔
تو انہوں نے چیک کیا ہے کہ مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. جب آسانی سے یہ کام ہو گیا ہے, انہوں نے مندر کی تعمیر بھی کی وہاں پر, تو یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا اور مسلمانوں کے حقوق پر جو ہے ظلم ہوتا رہے گا, انڈیا میں یہی ہوتا رہے گا. اور یہ صرف شروعات ہے, اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں پر اللہ رحم کرے, کیونکہ وہاں پر ان کے مسلمانوں کی دشمنوں کی کمی نہیں ہے. اور در اس بات کا ہے کہ سلسلہ اس طرح جاری ہوتے ہوتے جو ہے مسجد اقصیٰ پر بات نہ آئے, کیونکہ اس طرح پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے, مسجدیں گرائے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں, اور مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو جو سب سے مسلمانوں کے بڑے دشمن یہودی جو ابھی فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی نظر ہمارے قبلہ اول پر ہے جو کہ مسجد الاقصیٰ ہے. تو انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا اور مسجدوں کو شہید کرتے ہوئے دیکھ کر چپ ہو رہے اور کوئی ریئیکشن نہیں کیا. تو ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر ہمت بڑھے اور وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا ڈیسیژن لے. یہ دیکھ کر کہ مسلمان چپ ہو گئے, مسلمانوں نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا, اور انہوں نے مسجدوں کو گراتے ہوئے اور شہید کرتے ہوئے دیکھ کر بھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. تو انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اور اسی طرح جو ہے یہ لوگ غلط مقدمہ چلا کر جو ہے وہ کئی مساجد کو گرانے کی سازش کریں گے اور وہاں پر مندر کی تعمیر کریں گے. مسلمانوں کے ثقافت کے نام و نشان مٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کے مذہب کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا پورا کا پورا جو ہے صرف ہندوؤں کی سرزمین رہے اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا کرے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے کچھ کریں, آواز اٹھائے, نہ کہ بس چپ چاپ دیکھتے رہیں اور چپ رہیں اور کچھ نہ کریں. کیونکہ ہمارے دشمنوں کی کمی نہیں ہے, اور یہ دشمن ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر ہمت اور بڑھتی ہے کہ وہ ہمارے مسجدوں کو گرائے, شہید کرے. اور ہماری سب سے بڑی مسجد ابھی جو خطرے میں ہے وہ مسجد الاقصیٰ ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی شہید کیا جائے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی, اس میں تفصیل سے پوری ہسٹری بتا دی ہے بابری مسجد کی. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف, اور پوری دنیا چپ ہے, پورے مسلمان کنٹریز چپ ہے اور کچھ کر نہیں رہا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.